अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। भारत की जूट की फैक्ट्री पकड़ने के बाद अब ईयू डिसइंफो लैब ने ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन को और ख़ास तौर पे यूरोपीय जो यूनियन है पार्लियामेंट उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको ब्रीफिंग दी है और इस कमेटी के सामने तमाम तर तफसीलात रखी हैं कि किस तरह भारत ने जूठी फैक्ट्रियों का सहारा लिया और श्रीवास्तव जो एक उनका भारतीय इदारा है उसने किस तरह पुष्ट पनाही इसकी की और इस तंजीम ने किस तरह चीन और पाकिस्तान के मुखालिफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया, उसको न सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि इस पे शदीद किस्म का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। इस हवाले से आपको याद होगा कि 10 से ज़्यादा जो बरतानिया में ख़ास तौर पर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और उसमें एक वज़ीर भी ने भी मकबूजा वादी में होने वाले मजालिम पर बात की थी। यूरोपीय यूनियन जो है वो इस हवाले से क्या इकदामात करने जा रही है, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। और ईयू डिसइंफो लैब के मैनेजिंग डायरेक्टर की जो ब्रीफिंग थी इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले दिनों में होगा। 11 दिसंबर को वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस हवाले से बैनुल-अक़वामी दुनिया को और अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेने का कहा था और ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन को भी इस हवाले से कहा था कि आप इस पर नोटिस लें, क्योंकि भारत जो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहा है और भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI जिस तरह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रही है जिसमें 750 जाली मीडिया ग्रुप शामिल हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं और 10 से ज़ायद NGOs के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। ये एक क्राइम है, इस क्राइम को किस तरीके से देखा जाएगा बैनुल अक़वामी सतह पर। और इससे पहले आपने देखा कि ब्रिटिश रेगुलेटर ऑफकॉम ने भी भारतीय एक चैनल पब्लिक टीवी को पनिश्ड किया, उनको जुर्माना किया और अर्नब गोस्वामी को मना किया कि इसके बाद वो पाकिस्तान मुखालिफ कोई भी कंटेंट नहीं चला सकेंगे। लेकिन भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इस प्रोपेगेंडे की जरूरत क्यों पड़ी? आया ये प्रोपेगेंडा जो हकायक को मस्क करने के लिए था? क्योंकि पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि भारत जाली खबरें चला रहा है, हकायक कुछ और हैं, जाली खबरों के जरिए बैनुल अक़वामी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हमारा एक डोजियर भी मौजूद है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक नेटवर्क जिसे हमने बेनकाब किया, DGISPR और वजीर खारजा ने मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में ये डोजियर भी पेश किया। इससे पहले कुलभूषण यादव का जो नेटवर्क पकड़ा गया था उसका डोजियर भी हमने वज़ीर खारजा को पेश किया था। क्या होने जा रहा है बैनुल अक़वामी सतह पर? और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसका बार बार कहा जाता है, क्या बड़ी मार्केट कुछ भी कर सकती है? इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियां कर सकती है? क्या वो दुनिया को गुमराह कर सकती है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकती है? और क्राइटेरिया क्या सिर्फ और सिर्फ बड़ी मंडी है? इन मामलात पर बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे। सबसे पहले आपको तारुफ करवाते चलें, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मतीन हैदर साहब भी बैनुल अक़वामी उमूर को और ख़ास तौर पर तज्ज़ियाकार हैं। आपकी हमेशा हम आपको फॉरेन ऑफिस में देखते हैं और फॉरेन ऑफिस की आपकी बीट भी होती है। बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब, आपने भी हमें स्काइप से ज्वाइन किया। सबसे पहले AVM साहब आपसे बहुत शुक्रिया। AVM साहब गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। इंडियन क्रॉनिकल और EU क्रॉनिकल एक्सपोज हुआ और पूरी दुनिया में भारत का मनफी प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्री पकड़ी गई। अब इस पर बाकायदा तौर पर जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसने इसका नोटिस लिया है। क्या होने जा रहा है सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ तारीख़ के एक तालिब इल्म की हैसियत से कि ये कोई नई बात नहीं है। ये जो भारत का जो हुकूमत करने का जो अंदाज़ है, अगर आप उनकी पुरानी किताबें जहाँ से उनकी फ़िलासफ़ी इमर्ज होती है, चाणक्य के उससे देखें तो वो वहाँ से भी प्रोपेगेंडा उनकी, जिसको वो अपनी ज़ुबान में राजनीति कहते हैं ना, ये उसका एक हिस्सा है कि जिसमें अपने जो हलीफ हैं जो है उनको किसी और तरह प्रोजेक्ट करना और जो अपने मुखालिफिन हैं उनके बारे में हमेशा एक मनफी प्रोपेगेंडा करके दुनिया को धोखे में देना। लेकिन अभी जिस तरह की दुनिया में कनेक्टिविटी हो गई है, जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन हो जाती है और जिस तरीके से आप अगर आपके पास अच्छे क्रेडेंशियल हैं, सबूत हैं, तो आप चीज़ों को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। अब ये उनकी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं और उनकी बदकिस्मती ये है, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी एक दफ़ा ये बात कही थी
کہ شاید ان کے ستارے گردش میں ہیں کہ پچھلے 2 سالوں سے وہ جس طرف بھی ان کی کوئی ایک وہ پیش قدمی کرتے ہیں ان کو منہ کی کھانا پڑتی ہے. اور اس میں باوجود اس کے کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ ڈیلیبریٹلی کوئی ایفرٹ نہیں کی ان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، لیکن یہ چونکہ انہوں نے ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا تھا، تو اللہ کی طرف سے جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک بہت اچھی بلیسنگ ہے کہ اب نیوٹرل میڈیا جو ہے، نیوٹرل سورسز جو ہیں اور جو پاور سینٹر ہیں، یو کے ہو، یورپین یونین ہو، جن کو وہ اپنے پروپیگنڈا سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے تئیں شاید کامیاب بھی ہو گئے تھے، اب وہاں پہ وہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو اب میرے خیال میں ہمیں یہیں سے لیڈ لینی چاہیے اور اپنا جو کیس ہے، جس میں اصل میں ہم مسلسل پچھلی کئی دہائیوں سے ان کے اس جو 5th جنریشن وارفیئر کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. حکومت کی طرف سے جو ہم نے ایک ڈوزیئر متعلقہ اداروں کو اور آرگنائزیشن کو بھیجا ہے، وہ ایک بہت اچھا قدم ہے. ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور میڈیا کی طرف سے اس کو تسلسل کے ساتھ اپنا یہ ایک اوفینسولی اور ایک بڑے اگریسولی اپنے نیریٹو کو بیان کرنا چاہیے، اور یہ ایک بڑا اچھا اس وقت ہمیں وہاں آڈینس مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، میری رائے میں ہمیں اس چیز کو جو ہے نا، اس کے اوپر ریلیکس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر رفعت صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. آپ یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی ہم بار بار اقوام متحدہ کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں میں خود دیکھا تھا کہ شرما اولی صاحب جو ہیں، جو کہ پرائم منسٹر ہیں نیپال کے، ان کے ساتھ بھی ایک پلانٹڈ ایک انٹرویو کروایا گیا سدھیر چودھری کا، اور اس میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی. اس میں را ملوث تھا، وہاں پر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم اقوام متحدہ سے بار بار کہتے ہیں، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 11 دسمبر کو اپنی ایک نیوز کانفرنس میں بھی یہ بات کی کہ اقوام متحدہ بھی اس کا نوٹس لے. تو آپ بتائیں سر، کچھ ایتھکس ہوتے ہیں میڈیا کے، کچھ ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں جو دنیا میں ان چیزوں کو مانیٹر بھی کرتی ہیں. ڈس انفو لیب نے تو اپنا کام کیا، اب اس پہ نوٹس کون لے گا؟ یہ کس کی ڈومین میں آتا ہے؟ اقوام متحدہ کی ڈومین میں آتا ہے، سیکیورٹی کونسل کی، کیونکہ یہ کرائم بھی ہے سر، یہ کرمنل فینس ہے. اسے کون دیکھے گا؟ جی شکریہ بہت بہت ڈاکٹر سجاد. میں 2-3 پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ EU کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہی ہے، ہماری آڈینس کو بھی معلوم ہے کہ EU جو ہے وہ 27 ملکوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، اور بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، جس کے اندر تمام دنیا کے وہ لوگ بھی شامل ہیں، ملک ممالک بھی شامل ہیں جو کہ مہذب دنیا کہلاتی ہے. ان کے حوالے سے جب ان کے نوٹس میں یہ بات آ گئی ہے، تو میرے خیال کے اندر یہ ایک بہت ہی بڑا ایک بریک تھرو ہے پاکستان کے لیے، جو پروپیگنڈا ہندوستان مسلسل اور جس بے دردی اور بے باکی کے ساتھ وہ پاکستان کے خلاف کر رہے تھے، اس کو روکنے کے لیے یہ ان کا ایکسپوز ہو جانا، جو EU کی پارلیمنٹ کا اس کا نوٹس لینا، ان کے ڈائریکٹر جنرل کا اس بات کا اظہار کرنا، اور خاص طور پہ جب آپ نے UK کی طرف سے جو ایک جو ان کے جو بدنام زمانہ ان کے جو اینکر ہیں نام سوامی، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو پابندی لگانا، یہ بھی ایک بہت بڑا احسن قدم ہے. اب دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کی طرف اس کی توجہ مبذول کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر وہ گارجین ہیں انٹرنیشنل موریلٹی کے، اور جب اس طریقے سے وہ پامالی دیکھ رہے ہیں کہ جو ملکوں کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، ملکوں کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا جو ہے وہ بھارت کی سرپرستی کے اندر وہ جس طریقے سے ہمارے خلاف وہ کر رہے ہیں، اس کا جو ہے حقائق کو موڑنے توڑنے کے حوالے سے اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے وہ مترادف ہے. تو میرے خیال کے اندر یہ پاکستان نے پش دا رائٹ بٹن کہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے جو بھی کارروائی ممکنہ ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کو اپنے تحقیقات بھی کرنی چاہیے. اور یہ بھی بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہندوستان کے پروپیگنڈے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک بھی ایسا انڈین سٹڈیز سینٹر نہیں ہے جس کے اندر تحقیق کا کام ہو رہا ہو، اور جس کے اندر سے ہندوستان کی یہ جو ان کی جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اس کے حوالے سے ہم اپنا کو کاؤنٹر نیریٹو بنا سکیں. تو میرے خیال کے اندر نہ صرف ہندوستان ایکسپوز ہوا ہے، بلکہ اس ایکسپوئر کے بعد پاکستان کو اپنی ایک کاؤنٹر سٹریٹجی بنانی چاہیے کہ کس طریقے سے
بھارت کے سامنے ایک تو جو حقیقی صورتحال ہے وہ رکھے، اور پاکستان کے خلاف یا سی پیک کے خلاف یا پاکستان کے مفادات جہاں کہیں بھی ہیں دنیا کے اندر، ان کے خلاف بھارت جو کیمپین چلا رہا ہے اور اس کے اندر جو اس کے بھارتی ملوث ہیں ان کے اوپر پابندی لگوانے کا مطالبہ کیا جائے، اور اس کو ایک سائبر کرائم کی کیٹیگری کے حوالے سے وہ اگر پاکستان دنیا کے اندر کوئی لیجسلیشن پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے وہ اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے۔ تو یہ کچھ سٹیپس ہیں جو کہ ہم لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ جو ای یو ڈس انفارمیشن لیب نے اگر اس کو ایکسپوز نہیں کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ 5-10 سال پاکستان کو اس چیز کا ادراک بھی نہیں ہوتا کہ پاکستان کے خلاف کس قدر زہریلا اور ظالمانہ اور جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا جو ہندوستان مسلسل پاکستان کے خلاف کر رہا ہے۔ تو یہ دے رہا ہے، درست والی بات ہے، لیکن اس کے اندر سے ہمیں ایک کنکریٹ لایا عمل جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھی رکھنا چاہیے، اور جہاں جہاں بھی ہمیں موقع ملے ان پلیٹ فارم کے ساتھ اس کے معاملے کے خلاف ہمیں آواز بھی بلند کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کا ایک اور پہلو ہے متین حیدر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود بھی دیکھا کہ کس طرح مخصوص ایک ٹولہ تھا یورپین پارلیمنٹیرین کا، ایک مخصوص لوگوں کا پک اینڈ چوز والا معاملہ تھا آپ کے سامنے، جن کو مقبوضہ وادی کے ایک دورہ کروایا گیا 5 اگست 2019 کے بعد، جب آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کیا گیا، اور اجیت دوال نے جو ہے یہ دورہ کروایا تھا، ایک مخصوص اسپیسیفک ایریا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک منفی پروپیگنڈا کیا۔ 15 سال یہ تسلسل کے ساتھ یہ کام کرتے رہے۔ سر، یہ کس کی غفلت ہے؟ یہ 15 سال تک انہوں نے کانگریس کے رہنماؤں کو بھی یوز کیا، ان کا نام مس یوز کیا، یورپین پارلیمنٹیرینز کا نام انہوں نے یوز کر کے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کس کی غفلت تھی؟ 15 سال تک یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد صاحب۔ یہ کہنا ہے کہ کسی کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر رفعت صاحب کے لیے میں جو کچھ ہو چکا کام کرتا وہ جی متین صاحب، جی ایویم صاحب آپ بتائیے گا، متین صاحب سے ہم دوبارہ کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا سر کہ رسپانسبلٹی کی، میں بین الاقوامی سطح پہ بات کر رہا ہوں، کہ کوئی بھی 15 سال تک دنیا کو گمراہ کرتا رہے گا، کوئی بھی 15 سال تک، یعنی 15 ایئر سر بہت بڑا ٹائم ہے، ان 15 سالوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا، پاکستان کے خلاف ایک غلط تاثر، پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی 80,000 سے زیادہ لوگوں کی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے باوجود ڈو مور کے مطالبات اور یورپین پارلیمنٹ میں خاموشی، تو یہ تو ایک بہت بڑا کرائم ہوا ہے سر، یہ بہت بڑا ایک جرم ہوا ہے، اور یہ سرزد ہوا ہے ہندوستان کی طرف سے۔ تو اس کا سزا کس طرح کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، سزا کا تو شاید عمل بعد میں شروع ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی ایکنالجمنٹ چاہیے ان تمام مہذب دنیا کے ان تمام فورم سے جو اس ازمپشن پہ سارے انٹرنیشنل ریلیشن بلڈ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ذمہ دار ریاست جو ہے وہ کسی دوسری ریاست کے بارے میں اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا نہیں کرے گی، اور خاص طور پہ اس صورت میں کہ جب کہ ڈکلیئرڈ وار نہیں ہے۔ دیکھیے، وار کی صورت میں تو پروپیگنڈے کا ایک جواز ہوتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے 65 وار میں اس وقت جو ہے صرف ریڈیو ہوا کرتا تھا، تو اس وقت بھی جو بھارت کی آکاش وانی تھی انہوں نے 6 ستمبر کو یہ خبر ریلیز کر دی تھی، جب تک کہ بعد میں اس کو بی بی سی کے نمائندوں نے جو ہے نا ویریفائی نہیں کیا کہ جی لاہور پہ ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، اور وہ وہاں پہ ان تمام اپنے جو ان کے وسائل تھے ایئر ویوز پہ اس چیز کو پروپیگیٹ کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد پاکستان کی مسلح افواج نے جو کام وہاں کیا، لاہور میں پھر بی بی سی کے جو نمائندے تھے انہوں نے جب وہ چیز دکھائی سنائی، اس وقت ظاہر ہے اس وقت تو ٹیلی ویژن اتنا زیادہ بھی نہیں ہوا تھا، تو اس سے یہ چیز پتہ چلی کہ اصل جو ہے نا گراؤنڈ۔ میں چاہتا ہوں ایویم صاحب، متین صاحب کو دوبارہ گفتگو میں شامل کر لیا جائے۔ متین صاحب، ایک تسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے، میں اس میں ایڈ بھی مزید کرنا چاہوں گا، پہلے بھی میں نے آپ سے اسی حوالے سے بات کی تھی۔ 27 فروری کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا میڈیا میں کیا گیا اور بتایا گیا کہ جی یہ دیکھیں آپ کس طرح ہم نے F-16 مار گرایا ہے، اور بعد میں انہی کا اپنا
جو اینالسٹ ہے اسی پروگرام کے دوران وہ کہتے ہیں کہ نہیں میگ 21 ہے یہ، آپ غلط اس کو بتا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے سرجیکل اسٹرائک بپن راوت نے خوابوں میں کر لی تھی اور اگلے دن ان کو بھی پھر بیک فٹ پہ جانا پڑا. یہ جھوٹ آخر اس کی کوئی پنشمنٹ بھی تو ہونی چاہیے. تشخص خراب ہوتا ہے ممالک کا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح کہا کہ جہاں تک پنشمنٹ کی بات ہے اس کے لیے بین الاقوامی ادارے موجود ہیں، اور جس قسم کا ڈس انفارمیشن کمپین انڈیا نے چلائی، جس قسم کا وار ہسٹیریا انڈیا کریٹ کر رہا ہے، جس قسم کی غلط بیانی اور ساری چیزیں 26 فروری کے حوالے سے ہندوستان نے کی، جھوٹے دعوے کیے کہ ہم نے 300 کیجویلٹیز کر دیں، پاکستان پہ کامیاب حملہ کر دیا، ہم نے پاکستان کا F-16 مار گرایا، لیکن اگلے روز جب پاکستان نے دندان شکن جواب دیا تو اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن اب اصل چیز جو ہے وہ ہندوستان کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا ہے. نئی دلی سے پاکستان مخالف آنے والے جو سٹیٹمنٹس ہیں ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کا بھرپور انداز میں مقابلہ نہ صرف اسٹیٹ لیول پہ ہے بلکہ اس میں آپ کا کردار یعنی میس میڈیا کا اور جرنلسٹ اور اینکرز کا ہے. انفارچونیٹلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز اور شو کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو انڈیا سینٹرک پروگرام ہارڈلی 1% ہیں. اگر ہم انڈیا کے ٹی وی چینلز دیکھیں تو 99% پاکستان مخالف پروگرام کیے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں سیاست بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے ہر چینل کے اوپر بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں، اس میں ایک پروگرام ایٹ لیسٹ انڈیا کے اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر چینل کے اوپر ہونا چاہیے. اور یہ نہیں کہ منسٹری آف انفارمیشن یا ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہی بریف دیں. ہمارے میڈیا کو، ہمارے اینکرز کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان ہے اور مضبوط پاکستان ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں. لہذا خود اپنے تئیں انیشیٹو، اس کے ساتھ ساتھ بالکل جو دونوں دوستوں نے کہا کہ یہ بڑا کام منسٹری آف انفارمیشن اور وزارت خارجہ کا بھی ہے، اور وزارت خارجہ کے تحت پاکستان کے مشنز ابراڈ جو ہیں ان کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خاص طور پر جو ہمارے مشنز یورپ کے اندر ہیں، برطانیہ کے اندر ہیں اور EU کے اندر ہیں، وہاں پہ پریس آفیسرز بھی موجود ہیں. ان کی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ متعلقہ اپنے ممالک میں تھنک ٹینکس ہیں، وہاں پہ جو بڑی بڑی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، وہاں کا میڈیا ہے، وہاں کے پولیٹیشنز ہیں، یہ ساری پروگریس کے اوپر ان کو اعتماد ملے اور ان کو بتائیں کہ 15 برس تک ہندوستان پاکستان کے خلاف جھوٹی انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا پھیلاتا رہا. یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقائق یہ ہیں. تو ہمارے تمام مشنز دیکھیے ان کو ٹیکس پیئر کی منی سے پیسہ ادا کیا جا رہا ہے، اور پریس آفیسز بھی ہیں، پیرس بھی ہے، جرمنی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ برسلز بھی ہے، ہالینڈ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لکسمبرگ ہے، ساتھ ناروے ہے، ساتھ ڈینمارک ہے. اسی طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے مشنز ہیں تو یہ اسٹریٹجی فوری طور پر کر کے تاکہ جو ڈیمیج پاکستان کو ہوا اس ڈیمیج سے باہر نکلے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے انڈیا کو پینلائز کروانا ہے. یہ سارا ایک کرمنل ریکارڈ انڈیا کے خلاف تیار کر کے انٹرنیشنل قانون کے تحت جہاں جہاں لیگل انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پہ ہمیں انڈیا کے خلاف یہ مقدمات درج کرانے ہوں گے. پرٹیکولرلی انٹرنیشنل جو ٹیلی کام کی آرگنائزیشن ہے وہاں پہ کرنا ہے، جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی آرگنائزیشن ہے وہاں پہ یہ کرنا ہے، چونکہ جہانی جو پروفیسرز اور اسکالرز تھے ان کی جعلی IDs جو ہیں وہ استعمال کی گئیں، جو فوت ہو چکے ہوئے تھے ان کو استعمال کیا گیا. تو یہ ملٹیپل فرنٹس کے اوپر ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ متعدد مقدمات بننے چاہیے. یہ صرف میرے اور ڈاکٹر صاحب اور آپ کے اس تجزیے سے کام نہیں بنے گا، اس سے آگے پریکٹیکلی ہمیں ہندوستان کے خلاف اپنی مؤثر اسٹریٹجی بنانی ہے، لیگل فرنٹ کے اوپر، ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اور کمیونیکیشن فرنٹ کے اوپر. اچھا متین حیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ پولیٹیکل آبزرورز یا ڈیفنس آبزرورز جو ہیں، ایک حلقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ جی ہماری بار بار جو ہے ڈیمانڈ سے یا ڈپلومیٹک فرنٹ سے کام نہیں بننا، ہمیں کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سفارتی ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہے؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 11 دسمبر کو یہ ڈیمانڈ کر دی تھی، یورپین یونین سے بھی کی تھی، اقوام متحدہ سے بھی کی تھی کہ اس کا نوٹس لے. جی بالکل، یہ وزیر خارجہ نے یہاں پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے یہ تمام تر چیزیں ہائی لائٹ کی تھیں،
اور یہ پاکستان نے چیزیں اٹھائی ہیں، تو جو آج آپ کے پروگرام کا مرکزی موضوع اور نقطہ ہے کہ ای یو پارلیمنٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور نوٹس لینے کے بعد اب اس کے اوپر باقاعدہ کارروائی شروع ہوئی ہے. یہ اب جسے کہتے ہیں پریکٹیکلی جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ آج ای یو کی پارلیمنٹ نے کیا ہے. ای یو پارلیمنٹ پورے یورپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کل کے دن جو مختلف یورپین کنٹریز ہیں ان کی پارلیمنٹ اپنے اپنے تئیں بھی اس معاملے کو اٹھائیں گی، اور اس کے لیے اگین ہمارے بیرون ملک جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں ہر ملک کے اندر 27 یورپین کنٹریز میں آلموسٹ تمام کنٹریز کے اندر پاکستان کے مشنز ہیں. سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے 2 مشنز ہیں، پاکستان ایمبیسی بھی ہے اور جنیوا میں بھی پاکستان کا مشن ٹو دا یو این ہے، اور وہاں پہ UNHCR بھی ہے. UNHCR کے ساتھ ان کی متعدد تنظیموں کا الحاق تھا. وہاں پہ پاکستان کے مستقل مندوب ایمبیسڈر خلیل ہاشمی ہے، ان پہ ذمہ داری بنتی ہے. برن میں جو پاکستانی سفیر ہے ان پہ ذمہ داری بنتی ہے. اوسلو میں پاکستان کی ایمبیسی ہے، اسی طرح برسلز میں ہے، اسی طرح دی ہیگ میں ہے. تو ان تمام ایمبیسڈرز کو چاہیے کہ اپنے اپنے ملک کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہاں کے، ان کو اعتماد میں رہیں، ان کے ساتھ میٹنگز کریں، ان کی گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگز کریں. وہاں جو متعلقہ ادارے ہیں، دیکھیے جس طرح ای یو ڈس انفو لیب نے یہ کمال تحقیق کی، اور یہ اگر ایکسپوز نہ ہوتا تو آپ دیکھیے کہ ہمیں مزید کتنا نقصان پہنچ سکتا بہت نقصان ہوتا. بالکل یو آر رائٹ. جی بالکل یو آر رائٹ. اچھا ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح متین حیدر صاحب نے تجاویز دی، ڈیفینیٹلی ہم نے اس کا ایک ڈپلومیٹک فرنٹ اور ایک پراپر سفارتی آداب کو مد نظر رکھ کے تمام تر اپنی جو حکمت عملی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے یہ بنانی ہے. یہ بتائیے گا کہ پارلیمانی وفود کا جانا وہ کتنا ضروری ہے کہ پارلیمانی وفود بھی بنائے جائیں تاکہ یہ جو 27 کنٹریز ہیں وہاں پہ جا کے انگیج کریں پارلیمنٹیرینز کو زیادہ سے زیادہ، اور جو ہمارے مشنز ہیں جن کا متین حیدر صاحب نے ذکر کیا، اور میڈیا کس طرح اس چیز کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں انٹرنیشنلی ایک سپیس چاہیے. نیو یارک ٹائم نے اب تھوڑا سا لکھنا شروع کیا ہے لیکن ہمیں مزید بھی سپیس کی ضرورت ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو بین الاقوامی میڈیا کے حوالے سے اگر ہم اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ہمیں بھرپور ایک مربوط طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، اور مزید فیکٹس جو ہیں وہ بھی ہمیں، کیونکہ جو ڈس انفارمیشن لیب ہے انہوں نے جو حقائق اپنے سامنے لے کے آئے ہیں وہ اٹ could very well be، یہ میرا گیس ہے، it could very well be the tip of the iceberg. یعنی وہ آپ کو جو ایک تھوڑا بہت آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس سے بہت بڑا جو حقائق کا یا جھوٹ کا جو ہمارے خلاف زہریلا پروپیگنڈا ہندوستان کرنا چاہتا ہے، کرتا آیا ہے، اس کی تہہ تک ہمیں پہنچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. تو اس کے حوالے سے ایو جو ڈس انفارمیشن لیب ہے انہوں نے جو حقائق بنائے ہیں یا بیان کیے ہیں، یا جس کو دنیا کے بارے میں اب ہم بتانا چاہ رہے ہیں، وہ بتانا ہی کافی نہیں ہے. ہمیں اپنی ریسرچ کر کے ان تمام لوگوں کو اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہیے کہ ہندوستان کا یہ جو پروپیگنڈا اور جو زہریلا اور پاکستان دشمن پروپیگنڈا ہے، اس کے تانے بانے کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں. اور جب وہ سارے فیکٹس ہم اکٹھے کر لیں گے پھر ہم پارلیمنٹ کے ڈیلیگیشن کو بھیجیں، میڈیا کے ڈیلیگیشن کو بھیجیں اور ان کو بتائیں کہ ہندوستان جو کہ اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک کہتا ہے، اس کی جمہوریت جو ہے وہ بالکل کھوکھلی ہے. اور خاص طور پہ یہ موقع جبکہ ہندوستان کے اندر بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کامرس کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جو کشمیر کے اندر جو ہے ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، اور جو انسانی حقوق کی پامالی جو ہے بشمول مسلمانوں کے جس طریقے سے ہندوستان کر رہا ہے، تو میرے خیال کے اندر یہ ایک ایسا موقع ہے. اچھا ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک پہلو کو نظر انداز کہیں کر رہے ہیں، چائنا جو P5 کا بڑا ایک اہم ملک ہے اور سیکیورٹی کونسل میں اس کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے، ایک ایمرجنگ اکنامک پاور ہے اس پورے ریجن میں، اس کا ایک معاشی انقلاب کا پروگرام ہے. تو یہ جو سری واستو گروپ ہے، جو یہ ادارہ ہے، یہ ایک منظم پروپیگنڈا کر رہا ہے، نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ چین کے خلاف بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو اس پر آپ نہیں سمجھتے کہ چین کو بھی ہمیں آن بورڈ لے کر ایک ایگریسو اپروچ اپنانی کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، ہمیں چین کو آن بورڈ لینا چاہیے اور چین کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے اور چین کے ساتھ ایک ایسی حکمت عملی ہمیں مرتب کرنی چاہیے
کہ جب ہم UN کی سیکیورٹی کونسل کے پاس جائیں یا UN کے ادارے کے پاس جائیں یا اس کی جتنی بھی ذیلی ایجنسیاں ہیں جو کہ اس معاملے کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں ان کے پاس جائیں تو وہ ہم صرف بات چیت کی تک ہماری جو وہ ہے وہ پروٹیسٹ جو وہ بات چیت تک کی محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے حوالے سے ہمیں کنکریٹ ایکشن جو ہے وہ بھی سجیسٹ کرنا چاہیے کہ اور اس میں چین کی حمایت اگر ہمیں حاصل ہو. اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر فرانسیسی حکومت کو بھی اگر ہم آن بورڈ لیں، اگر امریکی حکومت سے بھی اس مسئلے کے اوپر ہم بات کریں، کیونکہ وہ جو ہندوستان نے اپنے بارے میں ایک مت بنائی ہوئی ہے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں اور پاکستان کے اندر ملٹری انٹرونشن ہوتی رہی ہے، ان کے اندر ڈیموکریسی نوزائیدہ ہے، یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہندوستان کرتا ہے، ہمیں اس دعوے کی کلی کھولنی چاہیے اور چین کے ساتھ مل کے، اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر اس میں ضرورت پڑے تو ہمیں OIC کا پلیٹ فارم بھی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس پروپیگنڈے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس پروپیگنڈے کا اثر ہی ہوتا ہے کہ ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے، جو وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان اور CPI کا ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ یہ ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کو حاصل کیا جائے. تو ریجنل کنیکٹیوٹی کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اس ملک کے اندر بھارت جیسا بڑا ملک جو ہے اس ریجنل کنیکٹیوٹی کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو یا اس کے درپے ہو. تو یہ بھی ہمیں اس کے جو اکنامک کاسٹ ہیں اس قسم کے زہریلے پروپیگنڈے کی، وہ بھی اس کے حوالے سے بھی دنیا کے سامنے وہ اس بات کو بھی اجاگر کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا AVM صاحب. جس طرح ڈاکٹر رفعت صاحب نے کہا کہ موقع ٹائمنگ کی بات کرتی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی ٹائمنگ بڑا میٹر کرتی ہے، اور اس وقت حالات اس طرح کے، ایک طرف فارمرز کے پروٹیسٹ جاری ہے، انہوں نے لال قلعے تک وہ پہنچ گئے ہیں، ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کی جا رہی ہے، اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات کی کہ یہ پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ جی جمہوریت ابھی تک پاکستان میں نوزائیدہ ہے. تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ بھی ذرا بتا دیں ہم دنیا کو کہ جہاں پہ صرف ہندوتوا ہے اور ایک مخصوص برہمنزم چل رہا ہے. تو یہ تو جمہوریت کی ویسے ہی نفی ہو گئی ہے. اب تو ہندوستان وہ سیکولر اسٹیٹ رہا ہی نہیں ہے، نہ یہ گاندھی کا ہے، نہ یہ نہرو کا انڈیا ہے. اب تو یہ ہندوتوا ہے، یعنی صرف اور صرف ایک مخصوص ٹولہ جو 2 سے 3% بھی نہیں ہے، یہ تو وہ راج کر رہے ہیں وہاں پہ. تو اس ٹائمنگ کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ اور ارنب گوسوامی کی واٹس ایپ چیٹ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں، پھر پلوامہ میں اپنے لوگوں کو مروا کے اس پہ سیاست کرنا. تو یہ ٹائمنگ ہمارے لیے بڑی اچھی ہے کہ ہم لوگوں کو انگیج کریں. سر جی بالکل. اصل میں دیکھیے بھارت میں جو آپ اس کو تھوڑے سے اگر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم اس کا انالیسس کریں تو بھارت میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پاکستان مخالف جو ہے کیمپین چلا کے اس پہ ووٹ لیے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس میں تو بھارت سے دوستی کی بات کی جاتی ہے، یا ہم کشمیر کے مسئلے کا بھی اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ضمناً ذکر کرتی ہے تو وہ اس کا بھی ایک جو ہے کمپوزٹ ڈائلاگ کی ہی بات ہوتی ہے. جبکہ بھارت میں اس کے برعکس وہ اس جو پبلک سینٹیمنٹ ہے، جو ان کے ہارڈ لائنرز کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کے اوپر وہ پاکستان سر سوری یہی بات جو ہے KP شرما اولی جو نیپال کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنے انٹرویو میں انڈین اینکر سدھیر چودھری کو بھی یہی کہا کہ یہ کارڈ وارڈ کھیلنا بند کر دیں، کارڈ سے نقصان ہوگا. اچھا اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جیسے دوسرے ساتھیوں نے بڑی اچھی تجاویز دیں، میرے خیال میں ہمیں 2-3 کام کرنے چاہیے. جیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں ان تمام ممالک میں، ان کا تو یہ کام ہے، ان کے تو یہ ڈیوٹی اور مینڈیٹ کا حصہ ہے، وہ وہاں پہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں جو ہے ایکسٹینسیولی اس کے اوپر جو ہے ان کو اس چیز کو الائیو رکھنا چاہیے. دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی کووڈ سچویشن اجازت دے، اگر یہاں سے ہم کوئی ڈیلیگیشنز بھیجتے ہیں تو اس میں یہ تاثر زائل کرنے کے لیے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے یا پاکستان میں جمہوریت ابھی اپنی انفینسی میں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں حکومتی عہدیداروں کے ساتھ ایک فائن مکس ہونا چاہیے. اپوزیشن کے لوگوں میں بھی بعض بہت اچھے لوگ ہیں جن کا اپنا ایک آڈینس اور ایک کریڈیبلٹی انٹرنیشنل ریلیشن کی جو دنیا کی لابیز ہیں اس میں ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہت سارے آپ کنسنسس کی بات کر رہے ہیں، جی ان کو ہمیں ساتھ بھجوانا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا ریسورس ہمارے جو پرانے ڈپلومیٹس ہیں جن ملکوں میں انہوں نے سرو کیا ہوا ہے ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور وہ ایون کووڈ کے دوران بھی ہم کر سکتے ہیں کہ آپ جسٹ امیجن کہ ہمارے جو پرانے سینئر ڈپلومیٹس ہیں اگر وہ
ان ملکوں کے ساتھ Experience, definitely. اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ویبینارز کریں جس میں ان مسائل کو ہم اجاگر کریں. کچھ پارٹیسپینٹس پاکستانی ہوں, کچھ پارٹیسپینٹس اس ہوسٹ ملک کے ہوں, اور اس کو ہم لائیو جو ہے سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ اس کو ہم لائیو ڈسپلے کریں. Yes. تو وہ ایک بہت اچھی آؤٹ ریچ ہو سکتی ہے, اور اس پہ کوئی حکومت پاکستان کا اس پہ کوئی ایکسپینڈیچر نہیں ہے, لیکن اس سے جو ہے ہم یہ جو ہمارا آبجیکٹو ہے کاؤنٹر نیریٹو جنریٹ کرنے کا اور پاکستان کے لیے ایک بہتر پرسیپشن مینجمنٹ کرنے کا, میرا خیال ہے ہم یہ بڑی خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں. اچھا, ان اس کی سب ٹاسک دینے کی جو ہے نا, ٹاسک دینے کے حوالے سے بھی میں متین صاحب سے پوچھوں گا, جس طرح AVM صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے. متین حیدر صاحب, آپ اس تجویز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک سفرہ کانفرنس بلائی تھی اسلام آباد میں. موجودہ حالات کے تناظر میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوہا گرم ہے تو فوری طور پر ایک سفرہ کانفرنس بلا دی جائے اور ان کو ٹاسک دے دیا جائے. از دیٹ رائٹ؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسے کہتے ہیں $1 ملین پروپوزل ہے کہ اس وقت حالات بالکل جسے کہتے ہیں سازگار ہیں, اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. اور اگر ہمارے دفتر خارجہ کے حکام یہ سن رہے ہیں یا ان تک اگر بعد میں یہ رپورٹ پہنچے تو اس وقت نہ صرف EU ڈس انفو لیب کا ایشو بلکہ ملٹیپل ایشوز ہیں, ملٹیپل چیلنجز ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں. پاکستان کا عالمی دنیا کے سامنے بیانیہ رکھے جانا ہے, اور اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ کم و بیش 5 اگست 2019 اور 5 اگست 2020 اور اس کے بعد ابھی کم و بیش 1.5 برس کا عرصہ ہو چکا ہے جو کشمیر کے اوپر صورتحال ہے. ڈوزیئر ہے, EU ڈس انفو لیب ہے, یہ تمام تر ایشوز ہیں جس کے اوپر فوری طور پہ, خاص طور پہ P5 کے اس میں بھی ممالک شامل ہوں, اور EU میں جو پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہیں وہ اس میں شامل ہوں, ایمبیسیڈر ٹو UN اینڈ واشنگٹن, انہیں بھی خاص طور پہ مدعو کیا جائے. ہماری جو اسٹریٹجک ایکسپرٹس ہیں وہ ہمارے جو پاکستانی انوائز ہیں ان کو اس کانفرنس میں ان کو وہ اپنا اسٹریٹجک انپٹ دیں. میڈیا کے عام لوگ ان کے ساتھ انٹریکشن کروائے جائے. یہ محض دفتر خارجہ جو ہے وہ اپنی ڈومین میں ہر چیز نہیں رکھ سکتا. ہمارے دونوں دوستوں نے بالکل یہی کہا کہ کولیکٹیولی ہمیں کرنا ہوگا, اور یہ بالکل صحیح ہے. ٹائملی ڈیمانڈ ہے کہ انوائز کانفرنس ہونی چاہیے, پرٹیکولرلی آن دی ہاٹ اینڈ کرنٹ ایشوز اینڈ چیلنجز وچ پاکستان از فیسنگ ان دی کانٹیکسٹ آف EU ڈس انفو لیب. جس طریقے سے پاکستان کا بیانیہ عالمی سطح کے اوپر متاثر ہوا پاسٹ میں, اور یہ ڈس انفارمیشن کمپین چلائی گئی. اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف انفارمیشن کو چاہیے کہ جتنے اوورسیز میں پاکستانی پریس آفیسرز اتاشیز ہیں ان کو ٹاسک دے, ان کی خاص طور پر اس کے اوپر ان کی پرفارمنس کے اوپر ان سے جسے کہتے ہیں ان سے پوچھے, ایویلیویشن کرے کہ آپ نے کیا کیا اس کے اوپر, کتنے ممالک کے کتنے اخبارات میں اس معاملے کے اوپر آرٹیکلز لکھوائے, کتنی جگہوں پہ خود پریس آفیسر یا ایمبیسیڈرز انٹرویوز کے اندر گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف مجھے, آپ کو, ہمارے ان اینالسٹ کو پروگرام کر کے یا وزارت خارجہ کو یہاں بیٹھ کے 2 اسٹیٹمنٹس جاری کر دینے سے کام ہے. ہمارے مشنز کے اوپر, ہمارے پریس آفیسرز کے اوپر, ایمبیسیڈرز کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور انوائز کانفرنس ہوگی تو تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں گے, ہمارے قومی سلامتی کے ادارے بھی آئیں گے, ایمبیسیڈرز بھی ہوں گے, ڈاکٹر رفعت جیسے اینالسٹ بھی سامنے بیٹھیں گے. ہر بندے کے پاس اپنی پروپوزل جو ہم ان کو دیں گے, اور صرف دیں گے نہیں بلکہ ان کو ساتھ ہم ٹائم لائن اور ٹارگٹ دیں گے کہ بھائی صاحب آپ نے 3 مہینوں کے اندر یہ ریزلٹس اچیو کرنے. پاکستان جو ہے اپنے حالات, اکنامک حالات کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا میں اپنے ڈپلومیٹک مشنز کو منہ مانگا پیسہ دے رہا ہے. تمام وسائل ایمبیسیڈر کے پاس, شاہانہ ریزیڈنسیز ہیں, ریسورسز ہیں, ہر چیزیں. تو یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کے کور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں, اور جو پروپیگنڈا انڈیا نے پاکستان کے خلاف کیا اس کا توڑ کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں. ان کے پارلیمنٹیرین سے ملیں, تھنک ٹینک سے ملیں, میڈیا سے ملیں, اور جس طرح ہمارے دوسرے دوست نے کہا کہ جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز میٹر کرتے ہیں ان کے اندر ہمارے پریس آفیسرز کے کتنے آرٹیکل آئے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ایک لیٹر یا ایک آرٹیکل بھی نہیں چھپا. یہ ہماری وزارت اطلاعات کا جو ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے تمام پریس آفیسرز, پرٹیکولرلی جو یورپ کے اندر ہیں, پیرس میں ہے, برلن میں ہے, لندن میں ہے, برسلز میں بیٹھے ہیں, اور اسی طرح دیگر اور یورپی کنٹریز کے اندر بیٹھے, انہیں چاہیے کہ تمام یورپی اخبارات, جرائد, ریڈیو, ٹیلی ویژن جہاں جہاں انڈیا کا پروپیگنڈا ہوتا تھا ان کو وہ ٹارگٹ کریں اور اس پروپیگنڈے کا زائل کریں. یہ مل بیٹھ کے انفارمیشن منسٹری, فارن افیئرز منسٹری, اسٹیک ہولڈرز, ہمارا نیشنل سیکیورٹی ڈویژن, ڈاکٹر موئز یوسف,
ہمارے جو اینالسٹ ہیں جرنلسٹ ہیں ان سب کو انوائس کے ساتھ ہر سیشن کے اندر بیٹھنا ہوگا. تو آپ کی پرپوزل بہت صاحب تجویز ہے اور یقینی طور پہ شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ویسے ہی بڑے ماشاءاللہ متحرک نظر آتے ہیں, انہیں فوری طور پہ احساس کرنا چاہیے اور یہ انوائس کانفرنس جلد از جلد بلانی چاہیے. پرائم منسٹر اس کی اوپننگ کریں, پریزیڈنٹ اس کے کنکلوڈنگ سیشن میں آئے اور تمام ایکسپرٹس کو ساتھ بٹھا کے, اب یہ چونکہ ایک وار ہے پاکستان کے اوپر, 5th جنریشن وار, میچ کہہ دینے سے وہ ایک وار نہیں, اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یہ بہت بڑی باتیں کرنا ہوگی. بالکل متین حیدر صاحب آپ نے درست فرمایا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. متین حیدر صاحب جو ہیں وہ میری تجویز کہہ رہے ہیں, میں پروگرام ہوسٹ کر رہا ہوں, میری تجویز تو نہیں, میں تو طالب علم ہوں, آپ لوگ ایکسپرٹس ہیں, آپ ہی بتائیں گے. یہ میرا ایک سوال تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک سفرہ کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی تھی, اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ آیا تھا سامنے. تو ایک کنٹینیوٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ انڈورس کریں گے متین حیدر صاحب کی ان تجاویز کو, ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے ساتھ مدعا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے ڈس انفو لیب کے ذریعے یا سری واسٹرا گروپ جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے, پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے. پوری دنیا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس پورے خطے کو محفوظ بنایا ہے. تو پاکستان کے تشخص کو بھی خراب کیا گیا ہے, ایک کرائم بھی ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ڈومین میں کیا یہ آتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کیس لے کے جانا چاہیے؟ جی, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے سے پہلے ہمیں تمام فیکٹس کو گیدر کر کے, اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ ہمیں ٹپ آف دی آئس برگ کے طور پہ نظر آتا ہے, یعنی ایک بہت بڑا جو ایک خفیہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا پہاڑ جو ہے, جو کہ جس کی جڑیں بہت ہندوستان کے اندر بہت گہری ہیں, اس کو ایکسپوز کرنا بھی ہماری ریسرچ کی کمیونٹی کا, اسکالرز کا, جرنلسٹ کا, میڈیا میں جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جو میرے دوسرے ساتھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں, ان سب کا ایک اجتماعی کام ہے. اس کی حوالے سے ہم جتنی بھی انفارمیشن جو اس کو ڈگ اپ کر سکیں, اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کو اتنا اپنے پروپیگنڈے کے اوپر یقین تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 4-5 سال پہلے جب مودی صاحب بنگلہ دیش کے دورے پہ گئے تھے تو انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ RSS کے جو ساتھی ہے انہوں نے مفتی بہینی کو ٹریننگ دی اور ایوارڈ وصول کیا. اس طرح سے پاکستان کو توڑنے کے اندر انہوں نے اپنے کردار کو خود تسلیم کیا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک ڈاکٹر صاحب اس میں صرف قبول نہیں کیا, اس میں ڈاکٹر صاحب ایوارڈ تک انہوں نے وصول کر لیا, اس کا کریڈٹ انہوں نے یوں لیا. جی, جو یہ سیلف انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے. اور یہ اب جو EU کی جو انفارمیشن لیب کے حوالے سے, یہ انڈیا کرونیکل کے حوالے سے جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے, اس کو اس کے سارے کے ساتھ جوڑ کے پھر ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا قانونی کس قسم کی جو کارروائی ہے وہ بین الاقوامی اداروں کے سامنے ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے. تو اس کے حوالے سے میرے خیال کے اندر لیگل کمیونٹی جو ہے اس کو بھی ہمیں انوالو کرنا چاہیے. پاکستان کے پاس بڑے اچھے لائر موجود ہیں, اور ان سے ہمیں مشورہ لینے کے بعد یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس لیگل آپشن کیا ہیں اس پروپیگنڈا اور اس زہریلے اور ایک ڈیسٹیبلائزنگ پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے. تو میں متین صاحب کی پوزیشن سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور میرے خیال کے اندر جو اس وقت جو ہماری ایڈوائزری کونسل ہے جس کا میں بھی ممبر ہوں, تو میں شاہ محمود قریشی صاحب کو, اگر وہ پروگرام تک ہماری بات ان تک پہنچ رہی ہے, تو وہ میرے خیال کے اندر وہ ایڈوائزری کونسل کے اندر بھی اس مسئلے کو وہ ترجیحی بنیادوں کے اوپر اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے, اور ایک مربوط حکمت عملی جو ہے وہ وزارت خارجہ طے کرے. اور اس کے حوالے سے جو بھی ہمارے سفراء ہیں یا جو باہر جو لوگ جو کو ہم بھیج رہے ہیں, اور پاکستان کا بیانیہ مضبوط کرنے کے حوالے سے وہ کریں. کہ دیکھیں دنیا کے اندر 5th جنریشن وارفیئر کے اندر انفارمیشن وارفیئر از اے کریٹیکل ایلیمنٹ. تو اگر انفارمیشن کے حوالے سے اگر ایک ملک آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے تو اٹس اے فارم آف اے وارفیئر. تو ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اپنے تمام وسائل جو ہیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر رفعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بین الاقوامی امور کے ماہر. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. متین حیدر صاحب موجود تھے. آپ تمام حضرات کی
تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات کہنا بہت ضروری ہے، جس طرح تجاویز سامنے آئی ہیں کہ ہم اپنے تھنک ٹینکس کو، اپنے سفراء کو، اپنے میڈیا آؤٹلیٹس کو، سب کو ایک کنسنسس کے ساتھ اکٹھے بٹھا کر آگے بڑھنے کی بات کریں۔ اے وی ایم صاحب کا تھا کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں، ضروری نہیں کہ اپوزیشن میں بھی کچھ ایسے اشخاص ہیں جن کا چناؤ کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، لیکن فوری طور پر جس طرح متین حیدر صاحب اور سب کا ایک متفقہ رائے یہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اس وقت جو موجودہ حالات ہے اس کے تناظر میں ایک سفراء کانفرنس اسلام آباد میں بلائی جائے، ان کو ٹاسک دے دیا جائے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ وقت بڑا اہم ہے، ٹائمنگ بڑا میٹر کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔